Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। जैसे मैं ओपनिंग में जिक्र कर रही थी, आज बहुत सारी खुसूसी दुआएं करने का दिन है मोहसिन पाकिस्तान के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान को वो ताकत और सलाहियत दी, जिसने हमें डेटरेंस की वो पावर दी कि जिसकी वजह से हमारे दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं। इसीलिए वो इंतशार की सियासत करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं अंदरूनी तौर पे, दाखिली तौर पे हमें कमज़ोर किया जाए। लेकिन एक भरपूर जारहियत जिसे कहते हैं, जो कि हमने देखा इससे पहले पाकिस्तान मुतअद्दिद बार जंगों में देख चुका था। 1971 का सानहा जो है वो गुजर चुका था हम पे, जहाँ मशरिकी पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये जो एक सजेशन दिया था उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हाईली इनरिच यूरेनियम जो है ये ऑल्टरनेट है प्लूटोनियम पाथ टू बॉम्ब का। और ये वो टेक्नोलॉजी थी कि जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया था पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से हमें ये एटमी सलाहियत का हुसूल जो है मुमकिन हुआ था, जिसके लिए पाकिस्तान भी बहुत अरसे से कोशा था। जबकि 1974 में इंडिया ऑलरेडी एटॉमिक अपने जो है वो धमाके कर चुका था, और पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है 1998 में आके दिया था। और ये सब मुमकिन हुआ था 20 साल की कोशिशों की वजह से, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम ने इस ज़मन में की। सो आज अल्लाह ताला बहुत सी आला दर्जात अता करे, बहुत सारी आसानियाँ दें और मग़फ़िरत फ़रमाए और ख़ुसूसी रहम फ़रमाए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ऊपर और उनके उन तमाम साथियों के ऊपर जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। हमारे साथ आज एक मौजूज़ मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें ये शर्फ़ हासिल है कि ये भी उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनने के लिए काम किया, दिन रात मेहनत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो चंद जिसे कहना चाहिए टीम मेंबर्स जो कि क्लोजली काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, ये उसका हिस्सा थे और आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। और हम डॉक्टर साहब के हवाले से इनसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लों तक को याद रहे कि किस तरह से एक इंसान एक पूरी कौम की तकदीर और ज़िंदगी बदल सकता है। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान साहब, मेटलर्जी इंजीनियर हैं और एक्सपर्ट हैं फ्रैक्चर मैकेनिज़्म के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र। ये आपकी जो एक्सपर्टीज़ है ये और डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ कुछ आसपास की थी, वो भी मेटलर्जी में थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी उसके बाद उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था। जी, टेक्निकली जो डिग्री हम कहते हैं ना यूनिवर्सिटी की, जी वो एक ही है। तो आपको पता है कि आप जब डिग्री लेती हैं यूनिवर्सिटी से, आप कहते हैं आपने जी किस फील्ड में जी डिग्री ली है। तो नेचुरली इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड हैं, उनमें से एक जो है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, जिसका ताल्लुक मेटल से है, मटेरियल साइंस से है। जी। तो इत्तेफाक से मेरी भी वही डिग्री है और डॉक्टर साहब की भी वही थी, और हम दोनों एक ही किस्म के जो प्रॉब्लम आती थी कोटा में डे टू डे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो वो चूँकि हमारे लीडर थे, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था और नॉलेज भी ज़्यादा था, और यूरोप में वो काम करते थे, हॉलैंड में, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा था। तो वो हमें कहते थे ये इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो वो टीम लीड थे वो। जी, वो और ये सारा, जैसे मैंने ओपनिंग में भी जिक्र किया, वैसे भी जिक्र किया कि सारा आइडिया ही उनका था। डॉक्टर साहब, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है डॉक्टर साहब की। जी। एक ऐसी शख्स जो कि कामयाब है, बैठा हुआ है बाहर के मुल्क में, और वहाँ पे उसके पास बेहतरीन डिग्री है, बेहतरीन मुलाजमत है, बेहतरीन करियर है, और वो वहाँ बैठ के सोच रहा है कि और लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए और एटमी सलाहियत के हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। एंड वो कोशिशें, उनकी बातें जो है नज़रअंदाज होती हैं। फिर वो हॉलैंड के सफ़ीर के थ्रू अपनी ये सजेशन और अपनी ये रिक्वेस्ट जो है ये मतलब करते हैं, पहुंचाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक कि मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एंड उस पर जो रिमार्क है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, द मैन मेक सेंस दैट चेंज द हिस्ट्री। तो आप बताइएगा कि ये एक पैशन जो उनकी तरफ से, ये सारा इनिशिएटिव उनकी तरफ से आ रहा है, तो ये इनिशिएटिव आपने उनकी शख्सियत में देखा? अच्छा, डॉक्टर साहब जो थे ना, उनकी पर्सनैलिटी को अगर मैं 7 हिस्सों में तकसीम करूँ ना, तो मैं एक एक को डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे नंबर याद कराना है। तो पहला ये है कि डॉक्टर साहब बेसिकली भोपाल में पैदा हुए थे, इंडिया में, और इनके वालिद साहब हेड मास्टर थे। जी। तो आप कभी ये एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी है, जिन बच्चों के पेरेंट्स टीचर होते हैं ना, वो बच्चे सारे के सारे पढ़ाकू होते हैं। नेचुरली डॉक्टर साहब ने बेसिक जो एजुकेशन ली थी भोपाल में ली थी, फिर ये पार्टीशन के दौरान शिफ्ट हो गए थे, कराची आ गए थे।
یہاں بھی انہوں نے پھر یونیورسٹی سے ڈگری لی، پھر یہ باہر چلے گئے، اعلیٰ ایجوکیشن کہہ لیں یا انجینئرنگ کی ایجوکیشن کہہ لیں یا میٹلرجی کی. تو 2 ملکوں میں انہوں نے تعلیم لی تھی، ایک بیلجیم تھی اور ایک جرمنی تھی. جی. اور ہائر ڈگریز لی انہوں نے. پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کی تھی، جو کہ میٹلرجی میں تھی، کاپر میٹلرجی میں. جی میٹلرجی میں بیلجیم سے. بیلجیم سے. اور ان کے جو سپروائزر تھے وہ بیلجیم کے سٹیزن تھے، اور بیلجیم میں آپ کو پتہ ہے فرینچ بولی جاتی ہے. جی بالکل. تو وہیں ایکسپرٹیز ان کی بن گئی تھی فرینچ میں. ٹھیک ہے. اور جرمنی میں انہوں نے برلن سے ایم ایس میٹلرجی انجینئرنگ میں کی. اچھا برلن سے ایم ایس کیا تھا. میٹلرجی انجینئرنگ کی تھی، اور وہاں ان کے جرمن لینگویج کے یہ ایکسپرٹ بن گئے تھے. بالکل صحیح. پھر نیچرلی جو ہالینڈ میں یہ جاب کر رہے تھے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی جو ہالینڈ کی جرمن لینگویج ہے وہ اس سے مختلف ہے جو جرمنی کی جرمن. تھوڑا سا فرق ہے، اس طرح ہے جیسا پوٹوہاری اور کشمیری زبان میں فرق ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اور زبان بھی ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا بیچ میں لفظوں کا ہوتا ہے اور ایکسنٹ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. سو یورینکو میں ڈاکٹر صاحب نے جاب کرنا شروع کی، اور وہاں پر چونکہ انہیں فرینچ آتی تھی، جرمنی آتی تھی، انگریزی آتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب ایک طرح سے ایک سینٹرل پوزیشن میں تھے. تو وہاں جو کمپنی تھی اس میں چونکہ وہ 4-5 ملکوں کی کامن کمپنی تھی تو ان سب کے ایکسپرٹس وہاں تھے. یعنی انگلینڈ کے بھی تھے اور ہالینڈ کے بھی تھے اور فرانس کے بھی تھے اور جرمنی کے بھی تھے. اور تو یہ سارے وہاں پہ پروجیکٹ کو چلاتے تھے ارینجمنٹ کے. اور یہ جو پروجیکٹ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، یعنی یہ دنیا کو مختلف نیوکلیئر پاور پلانٹس کو سپلائی کرتے تھے. اور وہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹ میں جو یورینیم یوز ہوتی ہے یہ تقریباً 3 سے 5% انریچڈ ہوتی ہے. اور آٹومیٹیکلی امریکہ نے کوشش کی تھی سینٹریفیوج مشین سے یورینیم انریچمنٹ، تو اتنا ان کا خرچہ آ گیا اور فیکٹری وہ لگائی، لیکن بعد میں انہوں نے بند کر دی کہ یہ بڑا مہنگا پروسیس ہے. اسی طرح سے جاپانیوں نے شروع کیا تھا، اسی طرح سے اور باقی ملکوں نے بھی ٹرائی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے کام لینا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ بتا رہے تھے 7 پوائنٹس میں، ابھی ہم دوسرے پر ہی پہنچے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو کیسے ان کی رسائی اور کیسے ان کی قابلیت کی بنا پر ان کو ایکسیس تھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، جس میں ایک تو آپ نے بتایا زبان کی آتی تھی انہیں، اور وہ ہر جگہ پہ ان کی ضرورت پڑتی تھی. اچھا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا وہاں پہ، یورینکو کی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ایکڑز میں بات کریں نا تو یہ آلموسٹ 100 ایکڑ زمین پہ یہ پھیلا ہوا تھا. اچھا. اب نیچرلی اتنا بڑا ایریا تھا، اور وہاں پہ اتنے انجینئرس کام کر رہے تھے، سارے یعنی جرمن بھی تھے اور فرینچ بھی تھے اور انگلش بھی تھے، اور سارے لوگ کام کرتے تھے. اب جو یہ انریچمنٹ پلانٹ ہوتا ہے اس پہ اگر 3 بیسک چیزیں میں لوں جو اس کو چلاتی ہیں نا، تو اس میں نمبر 1 تو آ جاتی ہیں ڈاکومنٹس اور ڈرائنگیں اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس میں مشینری کون سی استعمال ہوتی ہے. تو نیچرلی آپ خالی جو انریچ ٹیوب ہے اور جو مشین ہے سینٹریفیوج مشین جس کو کہتے ہیں، وہ تو بذات خود ہزاروں سے لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو مکینیکل سسٹم ہے، یہ ورک شاپس ہیں، یا بہت ساری مشین شاپس ہے، یا ویلڈنگ شاپس ہے، یا دوسرے ایئر کنڈیشننگ کی شاپس ہیں، دوسرے سارے یہ تقریباً 17 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں. اچھا وہ الگ ہیں. اور آخر میں یہ آ جاتا ہے سینٹریفیوج مشینوں، یہ ہزاروں کے حساب سے لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں جی 50,000 مشینیں تو یہ کم ہوں گی. تو ایک لائن میں لگی ہوتی ہے. پھر ان میں ویکیوم سسٹم لگے ہوتے ہیں، الیکٹریکل سسٹم لگے ہوتے ہیں، مکینیکل سسٹم لگے ہوتے ہیں. تو یہ ساری مشینیں چلتی رہتی ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشین خراب ہو جاتی ہے، تو اب ایک مشین خراب ہو جائے تو ایک لائن میں اگر 100 مشینیں لگی ہیں تو ساری 100 کی 100 رک جاتی ہیں. اچھا. اور اگر وہ مکینیکل فیلیئر ہے تو مکینیکل انجینئر آتے ہیں، اگر میٹلرجی فیلیئر ہے تو ڈاکٹر خان صاحب کی ٹیم آئے گی، میٹلرجی کے لوگ آئیں گے، تو یہ سارے اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے. آخر میں آ جاتا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ نکلتی ہے اس کو کہاں سٹور کریں اور اس کو کیسے مختلف پروسیس کریں اور اس کو کیسے مختلف شیپس میں بنائیں. یہ علیحدہ شاپس ہے، یہ علیحدہ ایک کارخانہ ہے، یہ علیحدہ جگہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. پھر بعد میں نیچرلی اگر آپ چھوٹی سی میں بات کروں اور کامن سینس کی بات ہے، سیب سوات سے آتا ہے اسلام آباد، تو کیسے آتا ہے؟
اس کو ایک خاص طریقے سے پیک کیا جاتا ہے, ایک خاص طریقے سے لوڈ کیا جاتا ہے, ایک خاص طریقے سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, ایک خاص طریقے سے ان لوڈ کیا جاتا ہے, ایک خاص طریقے سے بیچا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز انریچ یورانیم کی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو کیسے پیکنگ کرتے ہیں, اس کو کیسے شپ کرتے ہیں, کیسے دوسری جگہ پہ پہنچاتے ہیں, پھر آگے وہ کیسے اس کو سٹور کرتے ہیں, وہ کیسے نیوکلیر پاور پلانٹ میں اندر یوز کرتے ہیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب کو کیسے ان ساری ڈومینس کے بارے میں انفارمیشن تھی, اینڈ ہی واز سو سرٹن جب انہوں نے لکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, کہ میں پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ہیلپ کر سکتا ہوں, میں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس, اور ان کا جو ریمارک ہے کہ مین میک سینس. سو یہ کانفیڈنس کیسے تھا ان کے اندر, کیونکہ بیسکلی تو ایک ایریا ایکسپرٹ تھے, میٹلرجی کے ایکسپرٹ تھے. جب ہم فیکٹری کی بات کرتے ہیں نا, اب جیسے میں نے پہلی سٹیج بتائی, زمین ہے وہاں آپ نے فیکٹری لگانی ہے. نمبر 2, آپ کون کون سی شاپس چاہیے. جیسے میں نے کہا کوٹا میں 36 ڈویژن تھے یا 36 فیکٹریز تھی, تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی خالی انریچمنٹ والا ایک فیکٹری ہے, نہیں, ان کو مختلف چیزیں سپلائی کرنا, ان کو چلانا. میں ایک جنرل بات کروں گا جو آپ کو علم ہے, ایک کار بنانے کے لیے, چاہے وہ ٹویوٹا کار ہو یا چاہے وہ فورڈ کار ہو یا کرائسلر کی ہو یا شیورلے کی کار ہو یا ووکس ویگن کی کار ہو, تو ایک کار کو بنانے کے لیے 2000 فیکٹریز چاہیے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک ہی فیکٹری دیکھتے ہیں کہ کار آ رہی ہے بن کے باہر نکل رہی ہے, لیکن کار کے اندر کتنے پارٹس ہیں. چلیں میں خالی ایک کی نام بتاتا ہوں, باقیوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹائر جو ہے, اب ٹائر اس فیکٹری میں نہیں بنتے جہاں سے کار نکل رہی ہے بن کے, ٹائر کسی اور فیکٹری میں کسی اور شہر میں بنتے ہیں, تو وہاں سے وہ ٹائر آتے ہیں اور پھر وہ آخر میں وہ کار میں لگتے ہیں. جی, اس طرح باقی آپ پارٹس لے لیں. اب میں پارٹس کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن 2000 فیکٹریز جو ہیں وہ پارٹس بھیجتی ہیں, پھر ایک کار میں وہ اسمبل ہو کے ایک کار باہر نکلتی. اچھا, اس طرح ہم انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم یورانیم کی بات کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی اس کو بھی بنانے میں اور ان کو چلانے میں اور ان کی انریچمنٹ میں اور آگے ان کو پروسیس کرنا اور ان کو انالیسس کرنا اور ان کو مختلف شیپ میں ٹرانسپورٹ کرنا, اس میں بھی بہت ساری اکوپمنٹ چاہیے, مشینیں چاہیے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کو اس کی ایکسپرٹیز تھی, کیونکہ وہ ڈرائنگیں رپورٹیں ان کے پاس آتی تھی کہ اس کو جرمنی سے یہ مشینیں ہم نے لینی ہیں, تو اس کو انگلش پہ کنورٹ کرو اور فرینچ پہ کنورٹ کرو. تو یہ کرتے تھے, چاہے وہ مشین کی رپورٹ ہو, چاہے پروسیسنگ ہو, چاہے ڈرائنگیں ہوں, جو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو اب بائی برتھ بعض لوگ جینیس ہوتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ ہم 9 بہن بھائی تھے, اور ہم 3 بھائی تھے اور 6 بہنیں تھیں, لیکن ہر بچہ جو ہے نا اس کا علیحدہ ذہن تھا. اس طرح کا اگر آپ فیکٹری کی بات کریں, یورینکو کی بات کریں, وہاں بہت سارے انجینئر تھے اور سائنسدان تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قابلیت دی تھی نا ڈاکٹر صاحب کو, اور جو ان کی انٹیلیجنس تھی, اور جو ان کا کسی چیز کو سمجھنا اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا اور اس کو آگے چلانا اور اس کو آگے ڈاکومنٹ کرنا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سپر پاور دی تھی. میں ان کے دماغ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا, اگر آپ فار ایگزامپل ایک کام کر رہے ہیں جیسے کوٹا پروجیکٹ ہے جہاں ایٹم بم بنتا ہے, یا یورینکو ہے جہاں انریچمنٹ, تو ایٹم بم فیکٹری اور انریچمنٹ فیکٹری ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ آخر میں وہ سیب کی میں نے بات کی نا, سواد سے سیب آتا ہے, تو آپ ان کو کیسے پیکنگ کرتے ہیں, کیسے لوڈ کرتے ہیں, کیسے ٹرانسپورٹ, ان کا پروسیس الگ ہے ہر کا. ٹھیک. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کو خدا تعالیٰ نے اتنی قابلیت دی تھی کہ ہم بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ وہ, میں ایک انٹرویو میرا لیا تھا چینل 5 والوں نے, پرانی بات ہے 5-6 سال پہلے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, پھر وہ ہمیں سمجھاتا ہے کیسے کرو. اچھا, یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو دی ہے, اور ڈاکٹر صاحب میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. آپ کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے کب ہوئی تھی؟ اچھا, مجھے یہ 83 میں لے کے آئے تھے امریکہ سے. وہاں نیوکلیر انڈسٹری میں میٹلرجی کنسلٹنٹ کا جاب کرتا تھا شکاگو میں. تو ایک ان کے فیکٹریز بہت ساری جگہ پہ نیوکلیر پلانٹ بھی تھے, فصل کوئلے کے پلانٹ بھی تھے, بجلی بنانے کے, اور تیل کے بھی تھے. تو ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ان کا کیلیفورنیا میں تھا. صحیح. وہاں تھوڑی سی پرابلم آ گئی تو مجھے انہوں نے وہاں بھیجا. اچھا, وہاں جمعے کا دن تھا, تو جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو لاس اینجلس کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا مسلمانوں سے, یار یہاں جمعے کی نماز کہاں ہوتی ہے اور کتنے بجے ہوتی ہے؟
تو وہاں ایک جگہ کا نام ہے اورنج کاؤنٹی. وہاں بہت بڑے مسلمانوں کی کالونی ہے یا آبادی ہے یا مسجد ہے, اور اس طرح جمعے کی نماز ہوتی ہے. تو میں نے جمعے کی نماز پڑھی, تو بائی چانس وہاں کوئی جو مسجد کا امام تھا یا جو بھی تھا, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہیں جو شکاگو سے آئے ہوئے ہیں, اور ان کا نام ہے محمد افضل خان, وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک خان صاحب کا دوست بیٹھا تھا جو ان کے ساتھ جرمن میں پڑھتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے میٹلرجی انجینئرنگ کی تھی برلن جرمن سے. اس آدمی نے, اختر علی اس کا نام تھا, اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں MSc کی تھی جرمنی سے. ٹھیک ہے. ان کا یار دوست تھا, بہت زیادہ تعلقات تھے, اور آنا جانا بھی تھا, اور فونے بھی کرتے تھے. تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ بیٹھ گیا میرے ساتھ, اور A4 کا ایک کاغذ ہوتا ہے, یہ جو ہمارے سب کے ہاں, اس کو آپ فولڈ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ آدھا کاغذ ہو جاتا ہے. تو اس نے میرے آگے رکھ دیا, اور مجھے کہتا ہے آپ پورا نام لکھیں. میں نے لکھ دیا. پھر اس نے کہا جی آپ کے والد کا پورا نام کیا ہے. میں نے لکھ دیا. آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں پشاور میں, اس کا پورا ایڈریس لکھ کر دو. میں نے لکھ دیا. اپنے پرائمری اسکول کہاں سے پڑھی ہے, وہ پورا ایڈریس لکھ کر دو. میں نے لکھ دیا. پھر ہائی اسکول کہاں سے پڑھی ہے, وہ لکھ دیا. پھر آگے پڑھائی کہاں کی ہے, وہ لکھ دیا. جاب کہاں کی ہے, وہ بھی میں نے لکھ دیا. تو یہ سمجھ جائیں کہ کوئی 11 لائنیں بنتی تھی. ٹھیک. تو میں نے کہا کس لیے یہ چاہیے؟ کہتے آپ کو پتہ چل جائے گا, ہمیں ضرورت ہے اس کی انفارمیشن کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ پاکستانی آپس میں امریکہ میں فری ہوتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, وہ پھر وہ گھر بھی لے گیا, کھانا وانا بھی اس نے کھلایا. تو وہاں پہ وہ کسی بہت بڑی کمپنی میں الیکٹریکل کنسلٹنٹ تھا, انجینئر تھا, اور بڑا اچھا اس کا گھر بھی تھا, اور جاب بھی بڑی اچھی تھی, اور سیلری بھی بڑی اچھی تھی. تو خیر وہ میں چلا گیا اپنے کام کے لیے. پھر واپس شکاگو چلے. تو 3 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ ایمبیسی کے لوگ آئیں گے, آپ سے ملیں گے. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک خط لے کے وہ آ گئے شکاگو میں, اور وہ ڈاکٹر خان صاحب کا خط تھا کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور آپ جو ہیں کب آ سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور یہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, یہ مین ٹو مین, پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ہوں گی, اور ایمبیسی کے لوگ کریں گے. تو پھر وہ خیر میں پہلے سے تیاری کر رہا تھا, اور میرے پیرنٹس آئے ہوئے تھے میرے پاس پشاور سے. وہ بھی بار بار انسسٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ لوگ اب آ جائیں, ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, پشاور آ جائیں, شفٹ کریں پاکستان, اور آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ واپس پاکستان آئیں. اور کافی عرصے سے وہ لگے ہوئے تھے, 3-4 سال سے. تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ, تو بائی چانس اسی سال مجھے سعودی عرب سے بھی جاب آفر ہوئی یونیورسٹی سے, دمام سے, اور اسی سال مجھے قطر کی بھی یونیورسٹی سے جاب آفر ہوئی, اور اسی سال مجھے کسی اور امریکہ کے اندر کمپنی تھی, وہ اس سے زیادہ سیلری پہ آفر کر رہے تھے جاب. یہ بائی لک کہہ لیں 1 سال کی بات ہے, اور یہ 82 کی بات ہے. ٹھیک. تو خیر میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ معاملہ ہے, اور اس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اور آپ کو ہم پاکستان بھی شفٹ کریں گے, آپ کا سامان بھی شفٹ کریں گے, آپ کو وہاں گھر بھی دیں گے, اور یہ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے, سب کچھ بڑی ڈیٹیل سے باتیں کر رہے تھے. تو والد والدہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے سجدے کے نمازیں شروع کر دی شکرانے کی, میرے والد نے والدہ نے, کہ یہ پاکستان آ رہا ہے. اور پھر خیر وہ بعد میں وہ سارا کچھ پروسیس. تو ڈاکٹر صاحب سے پہلی جو فزیکل ملاقات ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ پھر آپ نے 20 سال ان کے ساتھ گزارے, ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں گے. پھر وہ پاکستان ہم اپریل 83 میں آ گئے ایئرپورٹ پہ. وہ لوگ آئے ہوئے تھے لینے کے لیے, کوٹا کے لوگ آئے تھے. تو میری فیملی پشاور چلی گئی. وہ پشاور سے میرے بہن بھائی آئے ہوئے تھے, میری بیوی کے بہن بھائی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو سیکیورٹی کے لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, آفیسر تھے. میں نے کہا جی یہ فیملی تو چلی جائے پشاور, میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا چلیں. تو میں خیر ان کے ساتھ چلے. تو ڈاکٹر صاحب 3 دن مجھے اپنے گھر میں رکھا مہمان, فیملی میری پشاور چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب وہ پوچھتے رہے کیا چاہیے, کیا ضروری ہے. میں نے کہا جی پہلے تو گھر چاہیے, پھر ہمارا سامان بائی شپ آئے گا, پتہ نہیں کتنے مہینے میں آتا ہے, 2 مہینے. تو 3 دن ان کے ساتھ میں گھر میں رہا. تو کھانے پہ ان کی وائف بھی ہوتی تھی, بیٹی بھی ہوتی تھی, اور ان کے کچھ دوست بھی آتے تھے. اچھا دوست جو تھے وہ سویلین ڈریس میں ہوتے تھے. اچھا بعد میں مجھے بتایا ان لوگوں نے کہ وہ دوست نہیں تھے, وہ انٹیلیجنس کے ٹاپ پاکستان کے لوگ تھے, یعنی لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل لائن کے لوگ تھے.
اور وہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ تم پہلے آدمی ہو جو امریکہ سے آ رہے ہو نا اس پروجیکٹ میں، ٹھیک ہے، تو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے. چلیں یہیں سے کہانی جو ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ